बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जब दुआ के लिए हाथ उठते होंगे तो हमें भी याद करते होंगे। यौम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज 12 अगस्त है और है 2024। लिए चलते हैं आपको 12 अगस्त 1947 में। अखबारात हैं और अखबार है दी ईस्टर्न टाइम्स। लिखता है इक्वल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मिनॉरिटीज़, मिस्टर जनाज एड्रेस टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कायदे आज़म इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, कांग्रेस और सो एंड सो। लिखते हैं कि ये दिन है 12 अगस्त 1947 का, जिसमें 11 अगस्त 1947 को जो असम्बली से एड्रेस किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि तकरीबन 40 मिनट की उनकी स्पीच थी और तकरीर में मुख्तलिफ़ अखबारात ने जो उनके चंद चीज़ें उठाईं उनमें से है पाकिस्तान की रियासत में आप लोग अपने मंदिरों और इबादत गाहों मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। किसी भी हुकूमत का पहला फ़र्ज़ है अमन व अमान का क़याम, ताकि लोगों की ज़िंदगी, मजहबी अकायद और अमलाक रियासत हर कीमत पर महफूज रख सके। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या फ़िरक़े से हो और उसका रियासत के काम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम इस बुनियादी असूल के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि हम सब एक रियासत के शहरी हैं और बराबर शहरी हैं। हमें अपने मकासद से नज़र नहीं हटानी चाहिए और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मजहबी तौर पर, क्योंकि वो हर शख्स का ज़ाती मामला है, बल्कि सियासी तौर पर एक कौम के शहरी बनकर हम पाकिस्तान में रहेंगे। ये डिटेल थी 12 अगस्त 1947 के हवाले से। फिर 11 अगस्त वाले दिन ही पाकिस्तान का कौमी परचम मंजूर किया गया और इस परचम पे सितारा और हिलाल ये मुंतखब कर दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सब्ज़ लाली परचम में एक सफ़ेद पट्टी का इजाफा किया गया था। सब्ज़ रंग मुसलमानों और खुशहाल और सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम और आज़ादी की अलामत था, जबकि चांद और तारा रोशन मुस्तकबिल, इल्म और रोशनी के अलावा इस्लाम और उसके 5 बुनियादी अरकान की नुमाइंदगी भी करता है। लंबाई और चौड़ाई में वो तिहाई का फ़र्क है और इसका डिज़ाइन अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया था, जबकि पहला परचम टेलर मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया था, जो बारीक ऊनी दोहरे कपड़े के दोनों तरफ सफ़ेद तिल्ले की कढ़ाई किया हुआ चांद सितारा था। 12 अगस्त 1947 को असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर बानी पाकिस्तान और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का सरकारी खिताब देने की मंजूरी दी थी। ये था 12 अगस्त 1947 का वो दिन, जिसको हम आज याद भी करते हैं और इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद हम यौम आज़ादी के हवाले से भी बाकायदा एक प्रोग्राम करने वाले हैं। सो इन चीज़ों को रिवाइव करना चाहिए, अपनी जनरेशन को, अपनी नई नस्ल को बताना चाहिए और हमें ख़ुद भी पता होना चाहिए। इस छोटी सी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको पता है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है और फिर करने का काम बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। किताब जो आज की है उसका नाम है जदीद अरबी सीखिए, इसके बारे में बताया जाएगा। और आज जो हमारा मौजू है इस्तेहकाम पाकिस्तान में नौजवानों का किरदार। ये दिन, आज जो दिन है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से ये दिन है और आज सेलिब्रेशंस है, मुख्तलिफ जो तकरीबात है इनेकाद किया गया है उनका। और राना मशहूद जो कि यूथ के प्रेसिडेंट है इस सारी चीज़ों के, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे। 10 अगस्त को डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने, PND ने बाकायदा अनाउंस किया था कि 2 दिन 10 अगस्त से 12 अगस्त तक कुछ ऐसे मामलात होने वाले हैं कि ग्लेशियर फटेंगे और सैलाब के ख़तरात हैं,
بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلو. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ جی, شکر ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج ماشاءاللہ میرے پاس بتانے کو کہنے کو اتنا کچھ ہے. جب سیٹ پہ آئے ہیں, اسٹوڈیو پہ ہم انٹر ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کیا خوبصورت فیسٹیوٹی ہے. پرچم ہے, سبز ہلالی پرچم ہمارے سامنے ہے, سینے پہ جگمگا رہا ہے, حوصلے بلند ہے, ایک جوش اور جذبہ ہے. اور ایک خوبصورت بات اور بھی ہے, میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی کے امام قاری صلاح بن محمد البدیر صاحب پچھلے چند دن سے پاکستان میں ہیں, اور کل پیغام ٹیلی ویژن یعنی کہ کل منگل کے دن, ٹیوزڈے کے دن وہ انشاءاللہ پیغام ٹیلی ویژن کا وزٹ کریں گے, اسٹوڈیو کا افتتاح کریں گے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ وہ کرنے والے ہیں. ان کا ٹاک شو بھی انشاءاللہ ریکارڈ کیا, بلکہ ہم لائیو دکھائیں گے. تو بھٹی صاحب میں چاہوں گا چند ایک جملے ارشاد فرمائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. چند جملے کیا ہیں, ایک تو وہ مہمان جی, اور پھر اوپر سے ایسے معزز مہمان, ان کی شان, ان کا مقام اس مسجد کی وجہ سے ہے جس کو ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس معزز مہمان آ رہے ہیں, یہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اور کب سے بستے ہیں؟ 90 کی دہائی سے, جب یہ پہلی دفعہ مسجد نبوی میں امام مقرر ہوئے اور انہوں نے نمازیں پڑھانی شروع کی, پھر رمضان مبارک میں تراویح پڑھائی, تو کیا خوبصورت سما تھا وہ. لوگ بھاگم بھاگ پہنچتے تھے مسجد نبوی میں کہ تراویح نہ رہ جائے شیخ صلاح بدیر. سوری میں آپ کی بات یہاں پہ اچک رہا ہوں, میں بڑی معذرت چاہوں گا, چونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اس کو ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. میں چاہ رہا ہوں تلاوت قرآن کریم سے ہم پہلے آغاز کر لیں, پھر آگے بڑھیں گے. پلیز قاری صاحب, اوور ٹو یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں دیکھ رہا تھا کہ قاری صاحب ابھی جب تلاوت فرما رہے تھے تو پیچھے جیسا میرے ایک طرف 14 اگست لکھا ہے, پاکستان کا سبز جھنڈا, سبز لالی پرچم ہے, ایک طرف یوم پاکستان زندہ باد ہے. بڑی خوبصورت مجھے وائب آ رہی ہے. تو قاری صاحب جو پڑھے تھے تو پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا نقشہ اور پاکستان کا امیج ان کے سر کے اوپر آ رہا تھا, تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس ہوئی. آلدو کہ کچھ بھی معاملات ہیں لیکن ہم آزادی میں سانس لے رہے ہیں, آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. باقی ہر ملک کے حالات, ہر جگہ کے اپنے معاملات ہیں, لیکن ابھی ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی. میں بڑی صاحب کی جانب آؤں گا. بڑی صاحب خلاصہ جلدی سے بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوب اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا ہے کہ آپ تہجد پڑھا کریں. تہجد وہ وقت ہے کہ جب عرش کا مالک خود مانے دنیا پر اپنی شان اور مقام کے مطابق تشریف لے آتا ہے اور خود آ کے وعدے لگاتا ہے کہ میرے بندوں, کسی کو بخشش چاہیے تو لے لے, کسی کو رزق چاہیے تو لے لے, کسی کو شفا چاہیے تو لے لے, میں عطا کر رہا ہوں. سبحان تو اس خوبصورت وقت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے محبوب آپ تہجد پڑھا کریں. تو پھر آپ نے ساری زندگی تہجد اس طرح پڑھی جی کہ رات کو لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ سوتے بھی ہوں گے. بہت تھوڑی دیر آرام کرتے اور پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے, کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں دعائیں مانگ رہے ہیں, امت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں. اتنی طویل نمازیں پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی. تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس مالک نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں کہ ان گنت ہیں, تو کیا میں اس کا شکر گزار نہ کروں؟ سبحان اللہ. تو شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے تہجد. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے جو شفا ہے روحانی بیماریوں کا, جسمانی بیماریوں کا. نظامی بھائی, امریکہ میں ایک جو ہے نا تجربہ کیا گیا. جی وہ نان مسلم جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قرآن ہے, یہ اس آیت پر کہ قرآن شفا ہے, ان نان مسلم کو ہیڈ فون لگا دیے گئے اور ان کو قرآن سنایا گیا. ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, وہ سمجھ رہے کہ کسی بھی لینگویج کا کوئی میوزک ہے. تو وہ بجتا رہا, قرآن چلتا رہا, پڑھتا رہا. تو ایک ہفتے کے بعد ان کی بیماریوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی. ہیلنگ پروسیس شروع ہو گیا ان کا. سبحان اللہ. نان مسلم پر بھی اتنا اثر کرتا ہے تو مسلمان ایمان والے پر کتنا اثر کرتا ہوگا. ہمارے ایک دوست معالج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض کو میرے پاس چارپائی پر اٹھا کر لائے, جیسے جنازہ لے کر آتے ہیں. 4 بندوں نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی, چل نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سننی بھی ہے اور جتنی پڑھ سکو تھوڑی تھوڑی پڑھنی بھی ہے. کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد وہ خود اپنی ٹانگوں پر چل کر دوبارہ دوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ قرآن شفا ہے. خاصا دیکھیں نا, آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری تھوڑی سی کمزوری بھی بیان کی ہے, ہم انسانوں کی, کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر لمبی لمبی دعائیں یا رب یا رب یا رب, اور جب اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے تو پھر یہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, پھر پہچانتا نہیں اپنے رب کو. تو یہ ہماری خامی ہے انسانوں کی کہ ہم نعمتوں کے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, جب کوئی نقصان, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی آتی ہے پھر یاد کرتے ہیں. تو پھر تلق بنانے میں دیر لگتی ہے, اور اگر تلق بنایا ہو پہلے تو پھر تو چند منٹوں میں وہ سنتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اور شکر گزاری کا ایک سب سے اچھا خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ تہجد گزاری ہو. تہجد کے ٹائم اٹھ کر 2 نفل ہی پڑھ لیں, زیادہ نہیں. ویسے بڑی صاحب میں آپ کی بات کو بالکل ایڈمٹ کروں گا, سیکنڈ کروں گا, کیا سرور ہوتا ہے اس وقت, کیا لذت ہوتی ہے اس وقت, زبردست. ماشاءاللہ. چاروں طرف سے بالکل خاموشی. ہاں جی. اور اگر آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. ایسے لگتا ہے جیسے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی درمیان میں حائل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس وقت آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے. گفتگو ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ لذت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم کرتے رہیں یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو ہمیں احکامات میں شامل ہیں کرنے کے لیے. ذمہ داری ہے جی کتاب کے حوالے سے, تو آج کی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں. کتاب ہے جناب جدید عربی سیکھیے. یہ بڑی ضروری بات ہے, ویسے میں بھی فیل کرتا ہوں کہ عربی کو اس طرح سے ادا کیا جائے, پڑھا جائے, سیکھا جائے کہ جیسے اس کا حق ہے.
मुसलमानों का अरबी ज़ुबान से एक मुक़द्दस रिश्ता है। यकीनन जो बाहमी क़ुर्बत अरबी और उर्दू को हासिल है वो किसी और ज़ुबान को नहीं है, क्योंकि उर्दू और अरबी के हरूफ तहज्जी कमोबेश मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। जो लोग माश या हज और उम्रा के लिए अरब ममालिक जाते हैं, हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उन्हें भी इब्तदाई अरबी की असहद ज़रूरत पेश आती है, जबकि मदारिस के तलबा ग्रामर जानने के बावजूद अरबी नहीं बोल पाते। इन्हीं ज़रूरियात के पेश नज़र मुकालमे की तर्ज पर जदीद अरबी सीखने के लिए ये एक उम्दा काविश है। जदीद अरबी सीखिए। दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स और darussalam.pk पर ये ऑनलाइन दस्तयाब है। मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत इजाफ़ा है। हमें अरबी सीखनी चाहिए और यकीनन सीखनी चाहिए। बड़ी साहब, मैं चाहूँगा वो जुमले आप अपने कंप्लीट कीजिए इमाम साहब के हवाले से, फिर हमें एक पैकेज भी दिखाना है इमाम साहब के हवाले से, उसकी तरफ चलिए। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मोहतरम मेहमान हमारी दिलों की धड़कन तेज़ करने के लिए आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं कल, तो ये हमारे 90s की दहाई से फेवरेट चले आ रहे हैं। 90s की दहाई में इनके जब तकर्रुर हुआ तो उस वक़्त हम मदीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो जब हमें पता चला कि इस साल तरावी में भी इनका नाम आ गया है, उस वक्त तरावी पहले 2 इमाम पढ़ाते थे, फिर उन्होंने 4 कर दिए। तो माशाल्लाह 2 एक दिन पढ़ाते थे, 2 एक दिन पढ़ाते थे। तो जिस दिन इनकी बारी होती थी लोगों की दौड़ें लगी होती थी, इतनी और मोहब्बत, ऐसी खूबसूरत रिक्कत अंगेज़ तलावत होती थी माशाल्लाह, कि तरावी के दौरान लोगों की सिसकें निकल जाती थी। अल्लाह अकबर, ऐसी प्यारी तलावत करते थे और बहुत खूबसूरत। और इनके लहजे में ऐसी तरावत और लज्जत है कि कुछ दिनों के सुनने के बाद ना आपका लहजा भी वैसा बन जाता है। माशाल्लाह। एक दिन मैं मस्जिद नबी में बैठा, इशा से पहले तलावत कर रहा था, तो मेरे इर्द गिर्द कुछ सऊदी नौजवान बैठे थे, इत्काफ बैठे हुए थे। उन्होंने कान लगाया, वो ये पाकिस्तानी शेख सलाह बतैर की आवाज़ में पढ़ रहा है। वो करीब हुए, रब पढ़े थोड़ा सा और पढ़े, आपको कह रहे हैं, आपसे मुखातिब हैं जी। तो वो मुझसे सुनने, मैंने कहा यार वो शेख साहब आएंगे अभी इशा की नमाज के बाद, उनको सुनना। कहते नहीं आप पढ़ रहे हो ना, आप उधर और पढ़ो। तो माशाल्लाह। उन्होंने कितनी आयात मुझसे सुनी। तो ये है इनके लहजे की खूबसूरती, इनके तरन्नम, और अल्लाह ताला ने लिल्लाहियत, अल्लाह का खौफ और तकवा जब दिल में हो ना, तो फिर उसकी बहारें बाहर आती हैं। माशाल्लाह। ऐसे नहीं लज्जत बनती, ऐसे नहीं दिलों में जाकर आवाज़ घुसती। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि इतनी मोहब्बत है, और यकीनन ये अल्लाह ताला के कलाम से, कलाम इलाही का एक खास है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप और मैं जब भी वार्डरोब में भी थे, आपने देखा कैसी गहमा गहमी थी। हाँ जी, हाँ जी। पैगाम टेलीविजन तो का हर फर्द अल्लाह ऐसे अकबर। मुस्तैदी से, ऐसे यानी चुस्त। ये तो आज की बात है ना। हाँ जी। कल आप सूरत हाल देखिएगा जी। कि इमाम साहब की ज़ियारत के लिए कितने लोग बाहर जमा होंगे जो अंदर नहीं आ सकेंगे, जगह नहीं होगी, जी। मजबूरी है पैगाम टीवी की भी। और जो अपने कारकुनान हैं वो उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, जी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, तो हर तरह की सहूलत उनके लिए पहले अभी से जब हम मुयस्सर काम, करें। इस वक्त अपना यहाँ पे अपना शो ऑन एयर है हमारा, पैगाम टेलीविजन में काम जारी है मुख्तलिफ जगहों पे। कल उनके आने की तैयारी के हवाले से, इस्तकबाल के हवाले से, एजाजी चीज़ों के हवाले से, माशाल्लाह। तो पैगाम टेलीविजन में आमद एक ऐसी लग रही है जैसे कि बहुत ज़बरदस्त फेस्टिविटी है। बहुत बड़ा ये मौका होता है, बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती है जब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हरमैन शरीफैन के कोई इमाम साहब तशरीफ़ लाते हैं। जी। तो 2-3 साल पहले भी एक इमाम साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, और अब भी उससे कहीं बढ़कर उनके इज़ाज़ो इकराम की तैयारियाँ जारी हैं माशाअल्लाह। असल में स्टूडियोज़ का इफ्तिताह भी कल इमाम साहब के हाथ से ही है जी। माशाअल्लाह। और हमने बाकायदा पैगाम मैनेजमेंट ने प्लान किया है कि टॉक शो भी होगा बाकायदा। माशाअल्लाह। तो वो कल तो माशाल्लाह बहुत सारे काम हैं। आप और मैं जो मसरूफ़ होते हैं, कल कहीं ज़्यादा मसरूफियत होगी। मुझे फ़खर साहब का रात को बाकायदा मैसेज आया कि कल सुबह इतने बजे पहुंच जाना है आपने। उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से गेट बंद हो जाएंगे, फिर हमारे अपने काम हैं, अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। सो बड़ी खूबसूरत एक फील है जी, माशाल्लाह। ठीक है जी। हमारे व्यूअर्स जो इस इंतज़ार में होंगे कि अब इमाम साहब तशरीफ़ लाएंगे, कारी सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर साहब, तो टॉक शो भी कल उनका है। कल हम लाइव वो मनाजिर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे जब वो तशरीफ़ लाएंगे। तो अभी उनके हवाले से स्पेशल पैकेज देखते हैं, फिर वापस आते हैं प्लीज़। फजीलतुल शेख जस्टिस डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर हफिज़हुल्लाह ताला सन 1390 हिजरी बमुताबिक सन 1971 को सऊदी अरब के शहर अल अहसा के इलाके हुफूफ में पैदा हुए।
آپ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ تعالی نے تعلیمی سفر کا آغاز اپنے علاقے کے سکولوں سے کیا، جہاں انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کی اور دوران تعلیم شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے محنت اور جستجو کا مثالی نمونہ پیش کیا۔ شیخ صاحب نے امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض سے BS مکمل کیا اور کنگ فیصل یونیورسٹی احساء سے اسلامی فقہ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ سعودی شہر دمام اور ریاض میں امامت اور خطابت کرواتے رہے۔ سن 1419 ہجری میں انہیں مسجد نبوی میں امام اور خطیب مقرر کیا گیا اور تاحال آپ مسجد نبوی میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے سن 1426 ہجری اور سن 1427 ہجری میں حرم مکی میں نماز تراویح کی امامت میں بھی حصہ لیا۔ آپ کتاب و سنت کے عظیم عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ ہائی کورٹ کے معزز قاضی اور جج بھی ہیں۔ شیخ صاحب توحید اور دیگر اسلامی موضوعات پر متعدد کتب بھی تصنیف فرما چکے ہیں اور مختلف دینی موضوعات پر لیکچرز بھی دیتے ہیں۔ شیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پرسوز اور پرتاثیر آواز کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور پھر اس آواز کی اپنے مقدس کلام کے ساتھ نسبت جوڑ دی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خطابت میں بھی مہارت سے خوب نوازا ہے۔ آپ نہایت فراخ دل، صاحب خیر، مہمان نواز اور فیاض شخصیت کے مالک ہیں۔ توحید سے وابستگی، سنت سے لگاؤ، اخلاص فی العمل اور اللہ کے بندوں خصوصاً اہل علم سے محبت آپ کے نمایاں اوصاف ہیں۔ قرآن مجید پر عبور، اس کے معانی پر مجتہدانہ نظر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی جو مجھے پتہ چلی کہ ماشاءاللہ قاری صاحب، امام صاحب جسٹس بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اینڈ ڈاکٹر بھی ہیں، خطابت بھی خوبصورت کرتے ہیں۔ بڑی صاحب کیا خوبصورت خاصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام خوبصورت کا۔ خاصہ ہے نا جی، یہ آپ کو وہاں ہی ملے گا کہ امام بھی ہو اور ساتھ جسٹس بھی ہو، جسٹس بھی ہو اور ساتھ PhD ڈاکٹر بھی ہو۔ جی، تو یہ ساری خوبیوں کا مجموعہ آپ کو حرمین شریفین کے علاوہ کہیں نہیں ماشاءاللہ، بیوٹیفل بیوٹیفل کہیں نہیں ملے گا۔ بیوٹیفل، بہت خوبصورت جی۔ انشاءاللہ کل یہ ایکٹیویٹی ہوگی اور جب امام صاحب تشریف لائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ وہ مناظر بھی کیپچر کریں گے اور اپنے ناظرین سامعین تک پہنچائیں گے۔ چلتے ہیں بڑی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ بڑی صاحب ہمیں کرنے کا کام کیا بتانے والے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہمارے لیے تو انمول ہے، بہت قیمتی ہے، اور اس کے اندر جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ بھی بہت انمول ہے۔ آپ نے فرمایا اثنتان یکرہما ابن آدم، دو چیزیں ہیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یکرہ الموت، انسان مرنا نہیں چاہتا، بوڑھے سے بوڑھا بھی وہ کہتا ہے کہ ابھی مزید اور جینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک زیادہ جینے کی حرص، وہ جوان ہو جاتی ہے کہ میں اور جیوں اور جیوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان فوت نہیں ہونا چاہتا، مرنا نہیں چاہتا، وَهُوَ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، حالانکہ مومن کو دنیا کی ازمائشوں، فتنوں، مصیبتوں کی نسبت اس کا فوت ہو جانا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ بندہ ایسی ازمائش میں ہو کہ نہ کوئی دین کا کام کر سکے نہ دنیا کا کر سکے، بوجھ ہی بوجھ ہو، ہر وقت بوجھ۔ اور مجھے ایسے بزرگوں کے بارے میں پتہ چلا، وہ کہتے ہیں جو ان کے منہ سے ہر وقت آگ کے شعلے نکلتے ہیں، یعنی زندگی سے تنگ آیا ہوا انسان، جو کسی کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا، بوجھ ہی بوجھ ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت انسان کی فتنوں آزمائشوں کی نسبت بہت بہتر ہے، حالانکہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور قلت المال، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ غریب ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے پاس مال تھوڑا ہو، ہر بندہ چاہتا کہ میرے پاس خزانوں کا ڈھیر ہو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اقل للحساب، تھوڑا مال تھوڑا حساب۔ قیامت والے دن ایک عجیب منظر ہوگا، وہ کہتے ہیں نا غریب سے کہتے ہیں چس اب آئی ہے، وہ چس کب آئے گی؟
جب غریب لوگ عمراء سے، اغنیاء سے، دولت مندوں سے 500 سال، اللہ اکبر، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور اغنیاء بھی اپنے لینوں میں لگے حساب کتاب کلیئر کرا رہے ہوں گے، تو غریب حضرات اس دن چس آئے گی جب 500 سال پہلے عمراء سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اللہ میرے پاس مال تھوڑے ہی رہنے دے، مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور اللہ مجھے جب وفات ہو تو اس وقت بھی مسکینی کی حالت میں ہو، مال میرے پاس بہت زیادہ جمع نہیں ہونا چاہیے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت والے دن بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ اکٹھا فرما۔ تو یہ آپ کی کم مال والے، تھوڑے مال والے امتیوں کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے۔ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑتے، اگر آپ چاہتے تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا، لیکن آپ نے اپنی امت کے کم وسائل والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ جینا اور محبت کے ساتھ اکٹھے ہونا پسند فرمایا۔ تو یہ ہے آج کا کہ ہم لالچ نہ کریں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو انجوائے کریں، جی ان سے استفادہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو بہت زیادہ حرص اور لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کرنے کا کام بتایا بڑی صاحب۔ کمنٹس آج بہت خوبصورت آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حاضری لگوانے کے لیے اللہ کمنٹس کیے، تو میں چاہتا ہوں یہ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمہ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نرگس صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، قاری صاحب آپ کو بھی سلام کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے آپ نے۔ آگے پوچھا گیا جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں ظہر کی اذان 1:15 ہوتی ہے اور جمعے کے دن جمعے کی پہلی اذان بھی 1:15 ہوتی ہے، تو کیا عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی دوسری اذان کا انتظار کرنا ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو اذان نہ بھی ہو تو خواتین گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اذان ان افراد کے لیے جنہوں نے جماعت کے ساتھ حاضر ہونا، خاص طور پر مردوں کو اعلان کیا گیا ہے کہ آ جائیں نماز پڑھیں۔ اذان وقت کی اطلاع ہے مرد حضرات کے لیے کہ وہ بھائی مسجد میں پہنچو، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ خواتین کے لیے جماعت میں حاضر ہونا لازمی نہیں ہے، ہونا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، اور اگر انہوں نے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے اور ان کی افضل ترین نماز گھروں میں ہی ہے تو پھر ان کو وقت ہو جائے، جیسے ہی سورج ڈال جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نماز پڑھ لیں۔ اذان اگرچہ 1:15 1:30 بجے ہو تو اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے نرگس صاحبہ پوچھتے ہیں بھائی میرا سوال ہے کہ ایک انسان سے زندگی میں پابندگی سے نماز نہیں پڑھی تو کبھی پڑھی اور کبھی نہیں، تو کیا پھر وہ توبہ کر کے آگے زندگی میں نماز نہ چھوڑنے کا اللہ سے عہد کر لے کہ وہ اب کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے گا، تو کیا اللہ پاک اس کی پہلی قرض جو نمازیں ہیں وہ معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تو چند نمازیں ہوں جیسے کہ صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ خندق والے دن خندق کھودنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے چند نمازیں رہ گئی تھی، پھر تو وہ ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر جیسے ان کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زندگی کی بہت ساری نمازیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، پابندی تھی نہیں جی، تو اب اگر انہوں نے ایسی پکی توبہ کر لی نا، جیسی وہ کہہ رہی ہے کہ پکی توبہ کر لی، اللہ سے عہد کر لیا کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، اور اب باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی تاحیات، تو پھر اللہ کا بڑا خوبصورت وعدہ ہے سورہ فرقان میں۔ اللہ کہتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ ایمان والا ہو جائے، نیک عمل کرنے شروع کر دے، توبہ کر لی ہے، نیک عمل کرنے شروع کر دے، تو اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو معافی ہے جی، یہ تو آپ کو زبردست پیکج مل جائے گا اگر آپ پکے ہوں، اپنی توبہ میں پکے ہوں، خالص توبہ کر لیں اور آئندہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں، تو جو پیچھے نہیں پڑھی تھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اسرا احسن لکھتی ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عافیہ شعیب لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب اور نوید بھائی کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ بہت دن ہو گئے حاضری نہیں لگوائی، آج سوچا حاضری لگوا دیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جی ہم نے آپ کی حاضری دیکھی، اٹینڈنس جیسا ہوتا تھا نا کلاس میں، کہتے تھے فلاں فلاں یس سر، تو یہ آپ کا یس سر ہو گیا آج۔ ٹھیک ہے سر، کویسچنز ہیں کچھ ریٹرن میں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے کہ کیا دن کے کسی وقت بھی عذاب قبر سے نجات کی نیت سے سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اور جس وقت اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اسی طرح سے کریں گے تو بہتر ہوگا۔ تو آپ نے چونکہ یہ رات کے وقت پڑھی ہے، سوتے وقت پڑھی ہے، تو اس کا ثواب سوتے وقت ہی پڑھیں گے تو کریں گے۔ باقی عذاب قبر سے پناہ کے لیے ہر نماز کے اینڈ پر اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی ہے وہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو یہ والی دعا ہر نماز میں آپ تشہد میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ کو تو دن میں 5 مرتبہ پہلے وہ سہولت حاصل ہے، پھر نوافل ہیں، پھر سنتے ہیں، ان کی ہر رکعت میں آپ پڑھتی رہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی مطلوب ہے، جہنم سے پناہ مانگنی مطلوب ہے، تو وہ آپ اس طریقے سے بھی مانگ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے جہنم کی پناہ کی بے شمار دعائیں، وہ پڑھیں۔ اور یہ جو خاص ثواب ہے یہ رات کے وقت جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو 3 بار سے زائد چھینک آئے تو کیا اسے یرحمکم اللہ کہنے کی بجائے شفا کی دعا دینا چاہیے؟ ہاں جی، ہاں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے چھینک ماری تو اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ دوسری بار بھی چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ پڑھا تو آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ تیسری بار بھی آئی تو آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ چوتھی بار بھی چھینک آئی تو آپ نے کہا شفاک اللہ، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو زکام ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو زیادہ چھینکیں آنا کسی الرجی کی وجہ سے یا زکام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ عموماً تو چھینک آئے تو 1 یا 2 آتی ہیں، جی، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی خاص رحمت ہے۔ چھینک آنے پر جب کہ پورا انجن انسان کا ہل جاتا ہے تو الحمدللہ کس بات پر پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ اس بات پر پڑھتے ہیں کہ ہمارے دماغ کی ساری وائرنگ یہ پیچھے ہے، تو اس وائرنگ کے اندر جب کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی بلاکیج آنے لگتی ہے، کوئی کچرا آنے لگتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اتنے پریشر کے ساتھ، اب ڈاکٹر کہتے ہیں 120 کی سپیڈ سے آتی ہے، 120 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے یہ چھینک آتی ہے، تو وہ اتنی زور سے آتی ہے کہ وہ جو بلاکیج آ رہی ہوتی کسی وین میں وہ نکل کے منہ سے، ناک کے رستے سے باہر نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، تو ہمارا سسٹم ریفریش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا سسٹم بحال ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ وہ بلاکیج کامیاب ہو جاتی تو جس حصے کی وین پر وہ بلاکیج آئی تھی اس حصے میں فالج ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا سسٹم بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، ہاں جی، کیا کیا سسٹم بنا دیا ہے، زبردست۔ کیا ڈیلیکیٹ اور مشین۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ 2 آتی ہیں، ہاں جی، لگاتار آتی ہیں اور پہلے سے دوسری زیادہ سپیڈ سے آتی ہے، تو اس کا مطلب پہلے جھٹکے سے وہ نہیں نکلی تو دوسرے جھٹکے سے تو وہ نکلے۔ خوبصورت، اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، کیا خوبصورت ڈیلیکیٹ مشین بنائی ہے، اور کتنے سہل آسان سسٹم بنا دیے کہ بندہ سہولت سے ہیلدی رہتا ہے اور ہنستا مسکراتا سارے کام کر لیتے۔ مجھے یاد آ گیا بھٹی صاحب، میں ایک جگہ جب ہم نیوز پڑھا کرتے تھے اور جب ہم پروگرام کم کیا کرتے تھے تو ڈیلی 8 گھنٹے 9 گھنٹے نیوز پڑھنی پڑتی تھی ہمیں ڈیفرنٹ چینلز پہ۔ تو ایک مرتبہ کیا وہ نیوز پڑھتے پڑھتے لائیو بڑی شدید قسم کی چھینک آ رہی تھی۔ اب میں نے کہا یار کیا کریں، ہم تھے بھی نئے نئے، ڈر بھی بڑا لگتا تھا کہ یار کہیں یہ نہ ہو گیا، کہیں یہ کیا ہو، جبکہ اٹس نیچرل، اللہ تعالیٰ کا بنایا پروسیس۔ تو میں نے بڑا اپنے آپ کو ضبط کر کے یہاں چٹکی بھری کہ مجھے چھینک نہ آئے، لیکن جی وقتی طور پہ چھینک تو رک گئی، لیکن جو پسینے آئے اور جو طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہو گئی، اس کے بعد پھر میں نے تہیا گیا کہ نہیں چھینک آتی ہے تو آنے دیں۔ بلکہ کبھی کبھی صبح وطن کرتے ہیں بھی ایسا ہوئے تو پھر میں ایکسکیوز می جی، ہاں جی، ہاں کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا تقریباً 20 سال سے میرے چچا کے پاس ہمارے والد کی زمین تھی، ہم نے جب بھی مطالبہ کیا ہمارے باپ نے مخالفت کی اور زمین نہیں لینے دی چاچا سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہمارے باپ نے بات کی تو دادی اماں ناراض ہو جاتی تھیں، والد صاحب کہتے تھے کہ میری جنت والدہ سے منسوب ہے، لہٰذا ان کی بات مانوں گا۔ تو 1 سال پہلے تک ساری زمین چچا کے پاس تھی، چچا نے 20 سال تک ہماری زمین سے فائدہ اٹھایا، کیا اسے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا؟ یہ پتہ نہیں کس حساب سے چچا نے زمین سنبھالے رکھی ہے، تو حق تو والد کا تھا۔ اگر والد نے اپنی والدہ کی خوشی میں یہ زمین وصول نہیں کی جی تو یہ ان کا حق تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑ دیا اپنا حق۔ اولاد کو ابھی چین بچین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا،
اولاد کا حق کب ہے؟ جب والد دنیا سے چلا جائے گا، اس وقت تک وہ زمین والد کی ہے، اور والد نے اپنی والدہ کی رضامندی کی خاطر چھوٹے بھائی کو دی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس زمین ہی پر روٹی روزی تھی ان بچوں کی، بچوں کے اخراجات، دیکھ بھال، گھر کا خرچ سارا ان زمین کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، تو پھر والد صاحب کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے تھا کہ والدہ کی رضامندی بالکل ٹھیک ہے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، لیکن اپنے حصے کی ساری زمین ہی بھائی کو دے دینا اور اپنی اولاد کو محروم رکھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے رکھا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ میرا گھر چل رہا ہے الحمدللہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میری زمین میری والدہ کی رضامندی سے بھائی کو استعمال کر لے، تو پھر ان کا حق تھا، انہوں نے لے لیا، کوئی بات نہیں۔ اور اب اگر ان پر ظلم ہوا ہے، ان کے حقوق کے ان کو نہیں مل سکے، محرومی رہی ہے، تو پھر یقیناً چچا بھی اس جرم میں شامل ہے، اور والد صاحب سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف فرما دے۔ تو انہوں نے والدہ کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بڑی صاحب، والد نے تو فرما برداری میں یہ سب کچھ کیا کہ میری والدہ ناراض ہو، لیکن والدہ بھی جواب دیں۔ والدہ بھی اگر انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا، بہو سے الرجی ہوتی ہے، اس بہو کو تو میں نے کچھ نہیں دینا، تو اگر اس طرح کا کوئی ظلم ہے تو پھر ظاہر ہے سارے ہی گناہ گار ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب۔ قاری صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، مجھے پتہ ہے کمپلیٹ آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا ان ایڈوانس ہی، تو آپ کے آنے کا سر تھینک یو ویری مچ۔ جاتے جاتے بریک سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک سنت ہے جس کا ہم پیر والے دن لازمی ذکر کیا کرتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، ثواب ہے، کما سکتے ہیں، اگر ہمت طاقت ہے اور کوشش کریں تو کیا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔